अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा दिन भर में 1000 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है अंधेरे से उजाले की तरफ। इस्लाम उजाला है और जो इस्लाम के उजाले में है उसके लिए हमेशा हमेशा की कामयाबी है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ बहुत से मौक़ों पर इस्लाम की बहुत सी खूबियों को हदफ़ तनकीद बनाया जाता है। लोग तरह तरह की नामुनासिब बातें करते हैं और वो बातें बादियुन नज़र में इब्तदान जो है वो आदमी को परेशान करने वाली, कंफ्यूज करने वाली होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जो है वो उस चमकते हीरे की तरह है कि अगर जिस पर कभी गर्द आ भी जाए तो उलमाए दीन, उलमाए इस्लाम, इस्लाम की खिदमत करने वाले उलमा उस गर्द को हटा देते हैं और इस्लाम का चेहरा रोशन होकर साफ और चमकता हुआ हमारे सामने आ जाता है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के सीधे रास्ते पर रहने की तौफीक अता फरमाए। हमने एक सवाल डिस्कस किया था कि लोग रिफॉर्मेशन की बात करते हैं कि इस्लाम में जो है वो रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो मुफ्ती साहब ने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया था। अक्सर जिन बातों के बारे में इस तरह के लोग रिफॉर्मेशन की बातें करते हैं तो वो ख्वाहिशात नफसानी और नफ्स के तकाज़े होते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं यहाँ दोबारा उसी जवाब की तरफ लौटूंगा और मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये तो आपने बजा फरमाया कि अक्सर जिस रिफॉर्मेशन की बात होती है वो घूम फिर कर नफ्स के ही तकाज़े होते हैं और अमूमन ख्वाहिशात नफसानी के पीछे चलने वाले लोग इस तरह की बातें करते। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ज़हीन और बाशऊर और वो लोग जो ज़रा सी दीनी समझ बूझ रखते हैं वो भी इस तरह की बातें करते नज़र आते हैं। तो आप इस तरह के लोगों को कैसे एड्रेस करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो दुरुस्त है कि एक बहुत बड़ा तबका जो इस्लामी रिफॉर्मेशन यानी इस्लाह की बात करता है कि इस्लाम में नई तालीमात लाई जाएं, इसकी नई ताबीर की जाए, और इस तरह का ज़्यादा बड़ा तबका जो है वो है जो ख्वाहिशात नफसानी से मुतअल्लिक़ा चीज़ों की इजाज़त चाहता है। मौसीकी की इजाज़त चाहता है, बेपर्दगी की इजाज़त चाहता है, मर्दों औरतों के आपस में इकट्ठे उठने बैठने, गप्पे शप्पे मारने, इसकी इजाज़त चाहता है, गाने बाजी की इजाज़त चाहता है। अच्छा, इसके हवाले से तो हमने सारा कलाम किया था कि इस तरह की जो इस्लाह पसंद लोग हैं वो ज़्यादातर ख्वाहिशात नफ्स की वजह से इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन दूसरा पहलू जो आपने बयान किया उसमें भी इस हद तक हकीकत है कि कुछ लोग वो भी हैं कि जिनके इस तरह के सवाल या डिमांड की बुनियाद कि इस्लाम में मज़ीद कुछ इस्लाही सूरतें होनी चाहिए, इस तरह की डिमांड करने वाले कुछ लोग वो भी हैं जो ज़हीन होते हैं, समझदार होते हैं, बाशऊर होते हैं, और वो अपनी अक्ल की बिना पर ही ऐसी बात कह रहे होते हैं, ख्वाहिशात की बिना पे नहीं बल्कि अक्ल, समझ और शऊर की बिना पर ही ऐसी बात करते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर ख़ास तौर पे वो लोग कि जो दीन का इल्म रखने वाले हैं और वो भी यही बात कर रहे हैं, जिन्हें हम जदीद स्कॉलर्स कहते हैं, तो वो भी यही बात करते हैं कि हाँ यार, कुछ जो है ना इस्लाम की नई ताबीर होनी चाहिए, इसके अंदर कुछ इस्लाह की सूरतें आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे ख्वाहिशात की वजह से ही ये मुतालबा करने वाले नहीं बल्कि अक्ल फ़हम या फ़लसफ़े की वजह से भी ये डिमांड करने वाले हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम क्या जवाब दें? देखिए, उसके बारे में अर्ज़ ये है कि पहली बात तो वही कि अक्सरियत तो वही वाली है जिनका हमने पहले जवाब दिया। अब जो बाकी रह जाते हैं कि जनाब वो अपने अक्ल फ़हम की वजह से ही ये डिमांड करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसके पीछे वजह क्या होती है? अक्ल ने तो उनको ये बात सुझाई, लेकिन किस बिना पे समझाई, उनके ज़हन में क्या चीज़ चल रही है जिसकी वजह से वो कुछ नवीनता लाने की बात करते हैं? उसकी वजह ये होती है, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा
نیم حکیم خطرہ جان، کہ جس نے میڈیکل پوری نہیں پڑھی، اگر وہ علاج کرنے بیٹھے گا تو لوگوں کی جان کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ اکثریت جو اسلام میں کسی ریفارم اور اصلاح کی بات کرتی ہے، ان کا علم اور مطالعہ یہ آدھا ہوتا ہے۔ آدھا کیسے ہوتا ہے؟ آدھا یوں ہوتا ہے کہ انہوں نے جو تاریخ پڑھی ہوتی ہے اور جو دین پڑھا ہوتا ہے، وہ پڑھا ہوتا ہے عیسائیت کا۔ اسلام کی تاریخ اور دین اسلام نہیں پڑھا ہوتا، عیسائیت کی تاریخ اور عیسائیت کا مذہب پڑھا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت ایک بہت بڑی امت تھی، کروڑوں کی تعداد کے اندر، یعنی وہ افراد تھے، ہیں بھی، ان کے اندر ریفارم آیا، مذہب عیسائیت میں ریفارم آیا۔ ریفارم یوں آیا کہ آج سے 4-5 صدیاں پہلے تک عیسائی جو ان کے پادری تھے، جو ان کے بڑے لیڈرز، مذہبی پیشوا تھے، ان کے ہاتھ میں مذہبی عیسائیت ایسا تھا کہ جو چاہیں فیصلہ کریں، لوگوں کو جیسے چاہیں حکم دیں، جس چیز کی چاہیں اجازت دے دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، جس بندے پہ چاہیں سختی کر دیں، جس پہ چاہیں نرمی کر دیں، پیسے لے کے لوگوں میں جنت کے ٹکٹ بانٹیں۔ یہ ایک ماحول تھا۔ انہوں نے اپنے لوگوں پر بے پناہ سختیاں کی ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کے اندر پھر ایک انقلاب آیا۔ پہلے عیسائیت کے اندر ہی کیتھولک کے مقابلے میں پروٹیسٹنٹ ایک دوسرا فرقہ اٹھا، اس نے احتجاج کیا پادریوں کے اس اختیار پر، اقتدار پر، پاور پر اور اس طرز عمل پہ۔ بہت لوگ جو تنگ تھے انہوں نے ساتھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نئے فرقے کے طور پہ یہ سامنے آ گئے۔ پھر چونکہ مغرب کے اندر سائنسی اور صنعتی ترقی شروع ہوئی، پیسہ آیا، سہولیات آئیں۔ پیسہ اور سہولیات جب آتی ہیں تو اس کے ساتھ خواہشات نفس پوری کرنے کا تقاضا بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب جب خواہشات نفس پورے کرنے کا تقاضا بڑھنا شروع ہوا تو عیسائی مذہب اس کی راہ میں رکاوٹ ہوا، کیونکہ کچھ جو تعلیمات کی بنیادیں ہیں ان کے اندر بھی آسمانی وحی کی ہیں، انہوں نے اس کی بنا پر ان چیزوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ لیکن چونکہ جو صنعتی ترقی کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اختیار بھی تھا، اقتدار بھی تھا، وہ قوت بھی حاصل کر رہے تھے، لوگوں کی سپورٹ بھی ان کو موجود تھی، تو انہوں نے مذہب کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ مذہب کا مقابلہ کرتے کرتے وہ اتنی پاور میں آ گئے کہ اہل مذہب کو ان کے سامنے پسپا ہونا پڑا۔ اب وہاں پر دو رویے ہو سکتے تھے، یا تو یہ ہوتا کہ عیسائیوں کے جو لیڈرز تھے وہ مقابلہ کرتے اور جو ان کے نزدیک ان کے مذہب کی تعلیمات تھیں ان کو بہر صورت وہ امپوز کر کے چھوڑتے، نافذ کر کے چھوڑتے، ان سے نہ ہٹتے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کے پاس تعلیمات تھی ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری کی ساری تعلیمات خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ جو خدا کی طرف سے ان کی نظر میں بھی تھی وہ تو بائبل تھی، اور بائبل میں چند مخصوص احکام ہیں، لیکن انہوں نے تو پورا نظام زندگی کے اوپر احکام کو چلایا ہوا تھا اور وہ سارے ان کے اپنے احکام تھے، لہٰذا وہ وڈرا ہوتے رہے، وہ پیچھے ہٹتے رہے۔ اب اس کو انہوں نے اجتہاد کا نام دیا یا انہوں نے ریفارم کا نام دیا، وہ اس وجہ سے اپنے بنائے ہوئے احکام سے پیچھے ہٹتے رہے، مذہب مخالف ان پہ چڑھتے گئے۔ جب چڑھتے گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ جب مذہب کا پھر مذاق اڑانا، انکار کرنا، استہزاء کرنا یہ شروع ہو گیا، یہ اور ڈیفنس پہ آ گئے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک انقلاب برپا ہوا اور حکومتیں ڈائریکٹ اختیار اور اقتدار ڈائریکٹ انہی لوگوں کے پاس چلا گیا کہ جو چاہیں نافذ کریں اور جو چاہیں قانون بنائیں اور جیسے چاہیں لوگوں کو چلائیں، اور وہ تھے خلاف مذہب کے خلاف لوگ تھے۔ لہذا انہوں نے پھر چرچ کو اور چرچ کے متعلقین کو محدود کر دیا چند رسوم و رواج کے اندر، کہ بھئی ادھر تم آ کے دعا مانگو، چند اپنی جو اخلاقی باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ، اور کسی کے جا کے کسی کو تبلیغ کرنی ہے تو وہ بھی کر لو، لیکن لوگوں کی معیشت میں کہ وہ کمائیں کیسے، ملک کے نظام میں، لوگوں کی معاشرت میں تم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو
چونکہ یہ پاور میں تھے، اہل اقتدار تھے، انہوں نے اتنا محدود کیا کہ پھر وہ جو مذہبی عیسائیت ہے وہ چرچ میں وہ چند رولز کے اندر، وہ چند رسومات کے اندر وہ رہ گیا۔ جیسے اس وقت ہمارے سامنے ہے، آپ چلے جائیں یورپ جائیں، آپ مغربی ممالک میں جائیں، اب وہاں جا کے دیکھیں کہ کیا چرچ سے باہر کہیں آپ کو عیسائی مذہب نظر آتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو کرسمس ٹری اور کرسمس گفٹ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے 25 دسمبر کو، لیکن اس سے ہٹ کے کیا ان کی مارکیٹوں میں ان کے مذہب کا کچھ ظہور نظر آتا ہے؟ کیا ان کے گھروں کے اندر کچھ مذہب نظر آتا ہے کہ یہ مذہب کے پیروکار ہیں اور یہ اس کے اوپر چلنے والے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ایک رسم کے طور پہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ڈیلی کی، اور وہ بھی جو مانگتے ہیں تو، اور اس کے بعد فارغ۔ اب جو ہمارے ہاں اس طرح کی، جن کو آپ نے کہا نا کہ ذہین، سمجھدار، باشعور، وہ ان کی جو ذہانت، سمجھ اور شعور ہے، اس نے مطالعہ کیا عیسائی مذہب کے عروج و زوال کا۔ پھر اگر انہوں نے عیسائی مذہب کا مطالعہ کیا تو اس کے مطالعے سے بھی سامنے آیا کہ بھائی اس میں دعائیں ہیں، اس میں کچھ رسوم ہیں، اس میں خدا سے تعلق کے چند طریقے بیان کیے گئے ہیں، لیکن معیشت کیسے چلے گی، تاجر کاروبار کیسے کرے گا، معاشرت کیسے چلے گی، زندگی کیسے گزارنی ہے، اوور آل جو ایک انسان کے معاملات اور معاشرت کی زندگی ہے وہ کیسے گزرنی ہے، اس کے بارے میں تعلیمات نہیں۔ تو اب یہ جو دانشور اور باشعور لوگ کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار اسلام بھی تو اسی طرح مذہب ہے، اس کے اندر بھی جیسے عیسائی مذہب کو دبا دیا گیا ایسے ان کو بھی دبا دیا جائے، اور ان کو بھی محدود کیا جائے کہ بھائی مسجدوں سے باہر نہیں نکلنا، مذہب سارا مسجد میں ہوگا یا آپ کے گھر میں ہوگا۔ انفرادی مذہب، دین انسان کا انفرادی فعل ہے، اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہی جملہ سنتے ہیں، آپ یہی جملہ سنتے ہیں کہ مذہب انسان کا انفرادی فعل ہے، اجتماعی معاشرے کے لیے مذہب نہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی پاکستان میں، ہمارے ملک میں، دنیا بھر میں جو مذہب کے خلاف بات کرنے والے ہیں یا مذہب کو محدود کرنے کی بات کرتے ہیں وہ یہ جملہ بولتے ہیں۔ تو وہ جو عیسائیت کی پسپائی ان کے سامنے آئی، وہ وہی والی اسلام کے متعلق بھی چاہتے کہ اسلام نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، لیکن مرد عورت آپس میں کھلم کھلا نہ مل سکے، اس میں نہ اسلام بات کرے۔ ہم سود نہ کھائیں، اس پہ نہ اسلام بات کرے۔ ہم گانے باجے نہ سنیں کہ جو انسان میں شہوت بھڑکاتے ہیں اور بدکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ جو ہماری لذات ہیں اسلام ان کو نہ کچھ چھیڑے۔ ہمارے کاروبار کے طریقوں کے اندر ہم باہمی ایگریمنٹ سے جو کرنا چاہیں وہ کر لیں، اسلام نہ اس کے اندر آئے۔ تو وہ جو مذہب کو ایک انسان کے گھر اور اس کی مسجد تک محدود کرنے کی بات ہے، وہ اصل میں اس کے پیچھے عیسائیت کی یہ تاریخ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ اہل مذہب کو، دینداروں کو، علماء کو، فقہا کو، ان کو دبانے کی تو ہمیشہ سے کوشش ہوتی رہی، لیکن ان کا رویہ وہ نہیں تھا اور نہ ہے جو وہاں ہوا۔ یہ نہ آج تک پسپا ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ ہمیں ہمارے دین نے پہلے دن بتا دیا کلمۃ حق عند سلطان جائر، حق کلمہ بولنا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی۔ تو چونکہ جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں، آئمہ دین تھے اور ہیں، ان کے اندر یہ بات رچی بسی تھی کہ ہم نے کلمہ حق کہنا ہے، بھلے ہمیں طاقت و اختیار والے، اقتدار و حکومت والے دبائیں، پیسیں، ظلم کریں، کچھ بھی کریں، ہم نے اپنے پیغام سے نہیں ہٹنا۔ اس لیے دنیا میں بڑے سے بڑے انسیڈنٹ ہو گئے اسلام کے بارے میں، اسلام کے خلاف، لیکن وقتی طور پہ تھوڑا سا یوں ہوا، لیکن دوبارہ اسلام پھر ابھر کے سامنے آ گیا۔ خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں معتزلہ فرقہ تھا، فلسفیوں سے متاثر تھا، فلسفی عقائد، فلسفی نظریات انہوں نے اپنائے اور حکومت کے جبر اور زور پر انہوں نے نافذ کرنا چاہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اپنی طرف سے کئی سال، 20-25 سال حکومت کی پوری طاقت استعمال کر لی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا کھڑے رہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے دیے، جو قرآن نے عقیدے دیے، اس سے نہیں ہٹیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مامون دنیا سے گیا، معتزلہ فرقہ دنیا سے چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، دوبارہ اسی طرح
اسلام کی اصلی سچی قرآن سنت کے مطابق تعلیمات کھڑی ہو گئی. پھر ایسے کتنے واقعات ہوتے رہے. فرقہ باطنیہ آیا، قرامطہ فرقہ آیا، اور نہ جانے کتنے آئے جنہوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اسلام اسی طرح ابھر آیا. اور آج بھی اسلام کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اسلام کی تعلیمات کمی کی طرف نہیں جا رہی، لوگوں کا عمل بڑھ ہی رہا ہے. آپ کو اگر اس کی مثالیں دیں، نمازی بڑے یا کم ہوئے، مسجدیں بڑی یا کم ہوئیں، روزہ رکھنے والے بڑے یا کم ہوئے، اعتکاف میں بیٹھنے والے بڑے یا کم ہوئے، عمرہ کرنے والے بڑے یا کم ہوئے، حج کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، مسجد حرام کو کمی کی وجہ سے چھوٹا کیا جا رہا ہے یا افراد بڑھنے کی وجہ سے بڑا کیا جا رہا ہے. تو آپ اسے سمجھ جائیں کہ اسلام کبھی دبے گا نہیں، کبھی یہ نیچے نہیں آئے گا. اسلام لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ غالب آئے گا. خدا نے اس کا ارادہ فرمایا، اس نے غالب ہی رہنا، اپنی دلیل کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبارات سے بھی. وقتی طور پہ پیچھے ہوگا لیکن اس کے بعد غالب آئے گا. اچھا، ایک تو جو کہنے والے وہ چونکہ اس تاریخ کی وجہ سے کہتے یہ پرابلم. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کمپیئر نہیں کرتے کہ ان کی تعلیمات میں اور ہماری تعلیمات میں فرق کیا ہے. ان کی تعلیمات چونکہ تھی ہی اتنی جو خالص ان کے اصل ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات تھیں، وہ ان کے پاس جو ان کے پاس تھی وہ تھی ہی چند چیزوں کے بارے میں. باقی تو سارے کا سارا اجتہاد کا دریا بہایا ہوا تھا. لہٰذا جب مقابلہ ہوا تو خدا کا دین اور خدا کا کلام تو مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کے زور کا اور فورس کا ان کے غلط اجتہاد تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ پیچھے ہو گئے. لیکن اس دوسری طرف اسلام کا معاملہ یہ نہیں. اسلام کی کتاب قرآن ایز اٹ از محفوظ، لفظ بلفظ، حرف بحرف ویسی ہی ہمارے پاس موجود ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. پھر اس کی جو تشریح اور تعبیر اور تفصیل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری بنائی. آپ نے وہ تشریح و تفصیل کی اور وہ ہمارے پاس سند صحیح کے ساتھ، مضبوط ذریعے کے ساتھ، بڑی بڑی کتابوں کی صورت میں موجود. تو ہمارے ہاں جو اجتہاد کا میدان ہے، اور وہ بھی اجتہاد صحیح کا، وہ تو احکام کی کہیں کہیں ایکسٹینشن ہے، لیکن جو بیسکس ہیں وہاں تو ہر جگہ ہمارے پاس یا قرآن ہے یا حدیث ہے. تو ہمارے جو ڈیوائن سورسز ہیں وہ تو خدا کا کلام ہے، رسول کا فرمان ہے، اور وہ ہمارے پاس ایز اٹ از موجود ہے. اب ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے تو ہم کچھ اجتہادی صورتیں متعین کریں. نہیں، ہمارے نبی نے ہی سارا کچھ فرما دیا. ہم نے کاروبار میں سود جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کتنی صورتیں حرام ہے، کیسی صورتیں حرام ہے، اسی اکثر و بیشتر صورتیں خود ہمارے نبی نے ہمیں بتا دی. معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، والدین کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، مالک کے بارے میں، نوکر کے بارے میں، فیکٹری کے بارے میں، سونے کے کاروبار کے بارے میں، کپڑے کے کاروبار کے بارے میں، گندم کے کاروبار کے بارے میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں خود قرآن اور حدیث نے بتا دیا کہ اب اگر کوئی نئی چیز آئے گی تو وہ خود کلام خدا کا مقابلہ کرے گی یا کلام رسول کا مقابلہ کرے گی. اسی لیے میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، آج پتہ کیا ہوتا ہے، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو دین میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ جب دین کی کسی حکم کو بیان کیا جائے نا، وہ بولتے ہیں یار یہ فقہا کی رائے ہے. یہ کیوں بولتے ہیں؟ اگر وہ یہ بولیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے لیکن اس میں اصلاح کی حاجت ہے تو بتائے کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مان سکتا. عیسائی مذہب کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اس ایکسٹریم پہ ابتدا میں کوئی نہیں جاتا، وہ بڑے ایک وقت کے ساتھ چلتا ہے نا. لیکن جنہوں نے شروع میں مقابلہ کیا انہوں نے یہی کہا جو تم کہہ رہے ہو نا وہ تم کہہ رہے ہو، وہ خدا نہیں کہہ رہا، وہ نبی نہیں کہہ رہا. ہمارے ہاں تو چونکہ جو اکثر و بیشتر تعلیمات ہیں، تفصیلات ہیں، وہ ساری یا خدا کی طرف سے ہیں یا خدا ہی کے طرف سے ہیں لیکن نبی کے ذریعے سے. لہٰذا یہاں پر جنہوں نے ورگلانا ہوتا ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ فقہا کی رائے، حالانکہ وہ حدیث ہوتی وہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اس طرح کی مسچیف کرنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیں گے نا کہ یہ خدا کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اور اس کے بعد بولیں گے کہ کچھ اصلاح کی حاجت ہے، تو پھر لوگ کیسے قبول کریں گے وہ پتہ ہی ہے. لہذا وہ اس کو گھما کے ادھر لے کے جاتے ہیں.
اچھا اب اگر حدیث کی بات کریں تو کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ یہ حدیث ہے لیکن ہم اس کو نہیں مانتے. وہ یہ بولیں گے یار تھوڑا سا نا راویوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہمیں نا, تو وہ تھوڑا سا راویوں پہ لے آئیں گے. تو یوں گھما پھرا کے چلتے ہیں. تو اب فرق یہ آ جاتا ہے کہ جو ریفارم کی بات کرتے ہیں وہ دینی اسکالرز ہوں, یہ دینی اسکالرز بھی خواہ ڈیلیبریٹلی یعنی تعمدن قصدن جان بوجھ کے غلط کرنا چاہ رہے ہیں یا نادان دوست بن کے غلط کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کرنا وہی چاہ رہے ہیں جو وہاں ہوا, لیکن وہ ہوگا نہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ اور ہے, ہماری تاریخ اور ہے. ان کے ہاں اس قریب صدیوں کے اندر ان کے لیڈرز نے کوڑے نہیں کھائے اور کوڑے کھا کے ڈٹے نہیں رہے. ہماری پہلے دن سے تاریخ یہی چلتی آ رہی ہے. آپ امام احمد بن حنبل کو لے لیں, آپ امام اعظم کو لے لیں, آپ جو ہے آپ ابھی قریب زمانے میں مجدد الافسانی کو لے لیں. مجدد الافسانی تو 4 صدیاں پہلے نا, آپ ان کو لے لیں. اس کے بعد آپ لیتے جائیں, آپ کو ابھی قریب زمانے میں ابھی بھی قریب زمانے کے اندر سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ بے پناہ تشدد کیا گیا لیکن وہ نہیں ہٹیا, جان کی قربانی دے دی لیکن انہوں نے دین سے ہٹنا, دین کی تعلیمات کو بدلنا گوارا نہیں کیا. لہٰذا یہاں پر جب تک یہ جذبہ موجود ہے اور یہ رہے گا, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کے اندر یہ دین غالب رہے گا اور اس امت کے اندر ظاہرین علی الحق, حق پہ قائم رہنے والے اور حق کا ڈنکا بجانے والے آتے رہیں گے صبح قیامت تک. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں کی مثال یہاں لاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں کے دین کی تعلیمات جتنی تھیں اصل والی جو ان کے پاس موجود تھی اسی حد میں محدود کر دیں, لیکن یہاں تو تعلیمات ہر چیز کے حوالے سے موجود ہیں. یہاں تو گھر کے بارے میں ہے تو باہر کے بارے میں بھی ہے, یہاں پر شادی کے بارے میں بھی ہے تو وراثت کے بارے میں بھی ہے, یہاں پر اگر گھریلو تعلقات کے بارے میں ہے تو کاروبار کے بارے میں بھی ہے. تو چونکہ اسلام کی جامعیت وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ایسی تبدیلی آ نہیں سکتی. ایک جگہ مانیں گے, جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دین کا اصل حکم یہ ہے اسی وقت بھی بھر جائیں گے کہ ہم نہیں مانتے, ہمارے جو دین کی تعلیم ہے ہم وہی مانیں گے. تو لہذا اس طرح کی ریفارم کی باتیں کرنے والے وہ آیت قرآن کی استعمال کر لیں گے, مفہوم ان کا بیان کر دیں گے, لیکن چونکہ دین جامع طور پہ موجود ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہے کہ ہمارا دین جامع ہے, ہمارا دین جامع, جب یہ راسخ ہے تو جب تک یہ رسوخ موجود ہے اس وقت تک لوگوں کے ذہن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں اور 1.5 ارب ہی کا یہ عقیدہ ہے, اس میں سے نکال دے 15-20 لاکھ جو آزاد خیال ہے, بقیہ سارے یہی کہتے ہیں کہ دین ہمارا کامل ہے, دین ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے. تو دین میں ریفارم اس وقت تک جو جعلی ریفارم ہے, جعلی اصلاح ہے, وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ 1.5 ارب مسلمانوں کے دل و دماغ کو نہ بدل دیا جائے. اور اتنی بڑی تعداد کا ذہن کبھی نہیں بدلتا. وہ غلط کریں گے تو غلط سمجھ کے کریں گے, وہ گناہ کریں گے تو گناہ سمجھ کے کریں گے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ بدکاری کریں اور وہ گناہوں کے اوپر جری ہو جائیں اور پھر اس کو درست بھی سمجھتے رہے. ایسا نہیں ہوگا. سب یہاں پر جو آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے اس میں ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہے اور اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر چیز کے احکامات جو ہے وہ بتاتا ہے, تو اب وہ جب ہم دیکھتے ہیں جیسے اخبارات ہیں ان میں مذہبی جو ایک صفحہ جو ہے مسائل کا چھپتا ہے, مذہبی معاملات اس پہ ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں. اب وہ بڑی اسمال چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. ٹھیک ہے دین تو کامل ہے, ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہے, لیکن اب لوگ جو ہیں وہ دنیا اسلام میں اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, اب لوگ یہی پوچھ رہے ہیں جی وہ میں نے دل میں طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی, کہ عورت کا جانا مسجد میں جائز ہے کہ نہیں, میں نے جوتا پہن کے نماز پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہوگا, نماز جنازہ ہو جائے گی, میں نے گاڑی لی ہے لیکن ابھی کاغذات میرے پاس نہیں ہے تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں. بڑی اسمال چیزیں جو ہے نا وہ ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اچھا اسلام دین کامل ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے رہیں, اور دنیا میں مسلمانوں کے اتنے بڑے مسائل ہیں, لوگ جو ہیں یہی مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ پھر کیا ہے؟ دیکھیں عرض یہ ہے, یہ جو سوال ہے کہ مسلمان ایسے سوال کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں. اگر چھوٹے چھوٹے سوال کرنا مثال کے طور پہ غلط ہی ہے, بالفرض غلط ہے, تو یہ بتائیے کہ یہ قصور مسلمانوں کا ہوا یا اسلام کا ہوا؟
تو یہ تو مسلمانوں کی غلطی ہوئی نا. اس کو آپ یوں لے لیں, میں ایک دنیا کا سب سے بہترین جنرل فزیشین اپنے علاقے کے اندر بٹھا دوں. اب علاقے میں ایک بندہ آیا, وہ جی میرے پیٹ میں درد ہے, دوسرا جی میرے سر میں درد ہے, تیسرا آیا جی میری کبھی کبھار دھڑکن تیز ہو جاتی ہے دل کی, چوتھا آیا جی مجھے نا تھوڑا ان ایزی سا فیل ہو رہا ہے. تو اب کوئی تیسرا بندہ یہ کہے کہ یار یہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ لوگ مسائل تو آ کے سے کوئی پیٹ کا پوچھ رہا ہے, کوئی جناب کسی چیز کا پوچھ رہا ہے, کوئی کسی چیز کا پوچھ رہا ہے, یہ ڈاکٹر ہی نہیں. تو لوگ بولنے کے بھائی وہ ڈاکٹر کا تھوڑی قصور ہے, یہ تو لوگوں کا میٹر ہے کہ جو ان کو پیش آ رہے وہ پوچھ رہے ہیں. آپ ڈاکٹر سے بڑا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, اس کا جواب دے دے گا. تو قصور ڈاکٹر کا نہیں ہے, قصور ان لوگوں کا ہے جو اس سے مسائل اس قسم کے پوچھتے ہیں. ایک آدمی دنیا کا بہترین سائیکولوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ جو نفسیاتی معاملات کے جواب دیتا ہے, اب اس کے پاس لوگ آ کے اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھیں, جبکہ اس سے اگر حکومتیں بھی آ کے مشورہ کریں تو ان کو جواب دے سکتا ہے, لیکن لوگ آ کے چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھ رہے ہیں. تو اگر لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھ رہے ہیں تو وہ جو دنیا کا سب سے بڑا سائیکالوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ ہے وہ اس کا قصور تھوڑی ہو گیا, وہ تو لوگوں کا قصور ہوا کہ بھائی اس سے اس طرح کے مسائل کیوں پوچھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں ہر چیز کا جواب موجود ہے اور اسلام میں ہر شے کی تعلیم موجود ہے. اب لوگ اگر صرف وہی پوچھتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ بھئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں, کوئی روزے کا پوچھ لیا, تو کوئی باہر نکلنے کا پوچھ لیا, تو کوئی جوتے کے بارے میں پوچھ لیا, تو یہ تو لوگوں کا پرابلم ہے, اس کو اسلام کے اوپر تو بلیم نہیں دے سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں سارے بڑے مسائل ہی نہیں ہوتے, دنیا میں سارے بڑے مسائل نہیں ہوتے, چھوٹے بھی ہوتے ہیں. لوگوں کو جو پیش آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں. ہوتا کیا ہے, اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے, وہ جس کیٹیگری میں رہ رہا ہوتا ہے نا وہ اس سے نیچے کا نہیں سوچتا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کروڑوں پتی ہے وہ, تو وہ کبھی بھی اس پر بحث نہیں کرے گا یار مرچیں بڑی مہنگی ہوگی آج کل نا, آج کل دودھ دیکھو کتنا مہنگا ہو گیا, وہ ان پر بات نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو باتیں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ یار ٹیکس بڑھا دیا حکومت نے, یار یہ جو ہے نا فلاں چیز بڑی مہنگی ہو گئی ہے, بڑا مشکل ہو گیا نا اب سروائیو کرنا. جس کو وہ سروائیو کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ ہزاروں کے گزارے کے لیے کافی ہوتی ہے وہ رقم, لیکن وہ اس کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار بڑا مشکل ہو گیا گزارا کرنا. وہ گزارا اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوتا ہے. غریب آدمی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ یار دیکھو نا دوبارہ پیٹرول مہنگا ہو گیا. لیکن امیر آدمی کو کوئی مسئلہ, وہ کہتا ہے یار کتنا مہنگا ہو گیا, 5 روپے مہنگا ہو گیا نا, خیر ہے, 100 لیٹر ڈلوانا ہے, 500 روپے اضافہ دے دیں گے, خیر ہے, کوئی مسئلہ. تو ہر بندے نے اپنے لیول کے اوپر بات کرنی تھی, دنیا اتنی وسیع ہے. اچھا, اب ایک بندہ انٹرنیشنل معاملات کو دیکھتا ہے, وہ دنیا کے عروج و زوال, ملکوں کے احوال, آپس کے تعلقات, بڑے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اب اس کے پاس آ کے کوئی بولے نا کہ جناب وہ ہمارا بچہ نا اسکول نہیں جاتا, تو کوئی طریقہ بتائیں نا کہ اسکول جانا شروع کر دے. اس کی نظر میں یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہوگا کہ یار میں کہاں دنیا کے مسائل دیکھ رہا ہوں, یہ بچے کا اسکول جانے کا مسئلہ میرے پاس لے کے آ گیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں صرف وہی مسائل نہیں ہیں, انٹرنیشنل مسائل ہی نہیں, یہ بھی مسئلہ ہے واقعی کہ بچہ اسکول نہیں جا رہا, یہ اس کے لیے انٹرنیشنل مسئلہ ہے, تو وہ یہی پوچھے گا. تو لوگوں کی کیٹیگریز اتنی ہیں کہ وہ انہی کے اندر بات کرتے ہیں, اسی لمٹس کے اندر بات کرتے ہیں. اچھا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس آدمی کو جو مسئلہ درپیش ہوگا وہ وہی پوچھے گا نا, اور جن دنوں میں جو پیش آئے گا وہ وہی پوچھے گا. رمضان المبارک کے اندر محرم کے مسائل کوئی نہیں پوچھتا, اور محرم کے اندر کوئی روزے کے مسائل نہیں پوچھتا کہ جناب وہ صبح سائرن کے اوپر میں نے جو ہے نا وہ میں کھا رہا تھا اور سائرن بج گیا تو میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا. یہ محرم میں نہیں پوچھے گا, یہ رمضان کے اندر پوچھے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ جب اخبار کا کوئی صفحہ دیکھتے ہیں یا کسی دارالفتہ میں جا کے دیکھ لیں کہ لوگ کس طرح کے مسائل پوچھ رہے ہیں, جس طرح کا وقت چل رہا ہوتا ہے اسی طرح کے مسائل پوچھے جاتے ہیں. اخبار میں مثال کے طور پہ مذہبی صفحہ نہیں ہوتا, ایک کرائم کا صفحہ بھی ہوتا ہے. اب آپ کرائم کا صفحہ پڑھ کے بولے کہ یار دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور دنیا میں کتنے بڑے معاملات ہو رہے ہیں, فلاں ملک نے فلاں پہ حملہ کر دیا, اور یہ ہماری کم چوری سے بات نہیں آ رہی. تو چونکہ یہ صفحہ اس چیز کا ہے, اب اس صفحے پہ تنقید تھوڑی کریں گے, وہ تو جو ہو رہا ہے اسی کا جواب دینے والے نا.
تو اسی طرح مذہبی صفحے پر مذہبی آدمی سے یہی پوچھا جائے گا. مذہبی ڈاکٹر سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب میرا بچہ اسکول نہیں جاتا پلیز کوئی مشورہ دے دیں. ڈاکٹر سے اس کے شعبے کے مسائل پوچھے جائیں گے. مذہبی صفحہ ہے، مذہبی آدمی ہے، اہل علم ہے، تو اس سے شرعی مسائل پوچھے جائیں گے. پھر شرعی مسائل جو ہوتے ہیں بعض اوقات دکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن فی نفسی چھوٹے نہیں ہوتے. ایک مسائل کی دو جہتیں ہوتی ہیں. ایک مسئلہ ہوتا ہے اپنی ذات کی حد تک، ایک مسئلہ ہوتا ہے پورے اس انسان کی زندگی کے اعتبار سے. اب ایک واش روم کا کوئی شرعی مسئلہ ہے، مثلا بایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے، جاتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں رکھنا چاہیے. دکھنے کے اندر بڑا عجیب سا لگتا ہے، یار اتنی چھوٹی سی بات. یہ چھوٹی سی ہے اس شے کو دیکھنے کے اعتبار سے کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے یار، واش روم اس طرح جانا اس طرح باہر آنا. لیکن جب اس کو آپ اس تناظر میں لیں گے نا کہ یار دین اسلام اتنا وسیع ہے اور اس میں اتنی تعلیمات اور اس میں اتنی ہدایات ہیں کہ واش روم میں داخل ہونے تک کا طریقہ بھی اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے، تو اب یہ بالکل اور چیز ہو جائے گی. اس لیے کفار نے ایک مرتبہ اعتراض بھی کیا کہ یار کیسا رسول ہے یہ جناب قضاء حاجت کے طریقے بتاتا ہے، اس طرح کرنا چاہیے. تو اس پر ان کو یہی جواب دیا گیا کہ یہ تو اس کے رسول ہونے پہ اور دلیل بنے گی کہ وہ یہاں تک کی تعلیمات بھی تمہیں دیتا ہے. وہ چند مبہم اور مجہول سی تعلیمات نہیں دے رہا، وہ اتنی ڈیٹیلڈ تعلیمات دے رہا ہے حتیٰ کہ قضاء حاجت کے حوالے سے بھی تفصیلات تمہیں بیان کر رہا ہے. تو لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اگرچہ ظاہراً چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں یہ بندہ دین کے ساتھ کتنا اٹیچ ہے اور دین کی اس کے حوالے سے کس حد تک تعلیمات موجود ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایک آدھ مجھے مثال دے جس کے اوپر میں بھی آپ کو تھوڑی وضاحت درج کرتا ہوں. جیسے یہی کہ دل میں طلاق دے دی، دل میں طلاق دے دی تو ہوئی یا نہیں؟ صحیح. اب اس کا تعلق ہے طلاق کے ساتھ، تو مجھے یہ بتائیے کہ طلاق چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا؟ قرآن میں موجود ہے. طلاق بذات خود قطع نظر مذہبی تعلیم کے زندگی کے حوالے سے اتنا بڑا معاملہ ہے کہ نسلوں کی نسلیں یا سدھر جاتی ہیں یا تباہ ہو جاتی ہیں. آخر طلاق کے لیے کوئی جو ہے کوئی پٹاخہ تو نہیں پھوڑنا پڑتا، کوئی بلڈنگ تو نہیں گرانی پڑتی. دنیا میں کوئی بھی طلاق ہوتی ہے وہ یا تو ملک کا قانون ہوگا کہ جناب لکھ کے دیں، یا مذہب کا قانون ہوگا، یا ملک ہی کا قانون ہو سکتا ہے زبان سے دے دی. مثال کے طور پہ ہمارے دین کے اندر زبان سے کسی نے طلاق دے دی طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک، ملکی قوانین کے اندر یہ ہوتا ہے زیادہ تر کہ بھئی تحریری طور پہ وہ طلاق دے. عرض یہ ہے کہ یہ اتنی سی حرکت اس نے کی نا، آئی ڈائیورس یو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، زبان سے اس نے بولا میری طرف سے تمہیں طلاق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا سا جملہ آگے کتنے اثرات رکھتا ہے. میاں بیوی جدا، ایک دوسرے کے لیے حرام. اب بچے یہ لے گا یا یہ لے گا، یہ نئی بحث شروع ہو گئی. اس کے پاس گئے تو یہ دیکھنے کو ترس رہا ہے، اس کے پاس گئے تو یہ دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، اس کے پاس گئے تو یہ اس کا دشمن بنا دے گی، باپ کے پاس ہے تو ماں کا دشمن بنا دے گا. اس کے بعد آگے زندگی کے اندر کون کب کس کو ملتا ہے نہیں ملتا، یہ ماں کا انتقام باپ سے لے رہا ہے یا باپ کا انتقام ماں سے لے رہا ہے. پھر اس کی جو سائیکالوجیکل امپیکٹ ان کے ذہن کے اوپر ہوتا ہے کہ آگے ان کے اندر وہ انتقامی رویہ بن جاتا ہے. اس نے ماں کے ساتھ زندگی گزاری اور بڑی تکلیف دہ زندگی گزاری، تو اب اس کے اندر ایک انتقامی حس پیدا ہو جاتی ہے، یہ معاشرے سے انتقام لیتا ہے. باپ کے ساتھ رہنے والا ماں کی محبت سے محروم، وہ ہمیشہ اسی محبت کا متلاشی رہتا ہے، اس کی وہ اندر کی تسکین ہوتی کبھی نہیں جو ماں کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو جناب علی بنیاد تو وہ چھوٹا سا لفظ تھا، بنیاد تو چھوٹا لفظ تھا، لیکن آگے جو اس کے اثرات ہیں اس کی آپ وسعت دیکھیے کہ وہ کتنی دور تک جاتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ نفسیاتی ڈاکٹر کہاں پر ہے؟ مغربی ممالک میں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طلاق وہاں پر ہے. طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد جب اولادیں جدا ہوتی ہیں اور وہ موسٹلی ماں کے پاس رہتی ہیں یا کسی صورت میں باپ کے پاس رہتی، چونکہ ون سائیڈڈ لو ان کو ملتا ہے، ایک طرف کی محبت ملتی ہے، دوسری طرف کی شفقت سے محروم رہتے ہیں. ان کا وہ احساس جو ہے، اگر وہ لڑکی ہے اور اس کی ماں پہ ظلم ہوا تو اس کو مردوں سے نفرت ہو جائے گی. اگر وہ لڑکا ہے اور وہ باپ کے پاس رہا تو اس کو عورتوں سے نفرت ہو جائے گی. اور اس کے بعد وہ جو سیریل کلر انہی چیزوں کی برکتوں سے بنتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے انسیڈنٹس واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوتے ہیں، ان کے اندر انتقام کی وہ حس پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کا بدلہ یوں لیتے ہیں
کہ کوئی بچوں کو مار رہا ہوتا ہے, کوئی صرف عورتوں کو مار رہا ہوتا ہے, کوئی صرف مردوں کو مار رہا ہوتا ہے. تو ایک چیز کا امپیکٹ دیکھیں کہاں پر جا کے ہو رہا ہے. اب آئیے ذرا اس سوال کی طرف جو آپ نے ابھی بیان کیا. لوگوں کو دینی معلومات نہیں ہیں, ٹھیک, یہ بات تو واضح ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ دینی معلومات نہیں. ایک بندے کو یہ نہیں پتا کہ طلاق دینے کے لیے زبان سے کہنا یا تحریر ہاتھ سے لکھنا یہ ضروری ہے. تو جب اسے نہیں علم تو اس کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یار پتہ نہیں دل سے بولنے سے بھی ہو جاتی. بہت ساری چیزیں آدمی دل میں سوچتا ہو جاتی ہے نا, عقیدہ دل سے تعلق ہے, وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہے. دل میں سوچنے سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی. اس کو یہ خدشہ ہے کہ یار میں نے دل میں کہا تھا کہ میں نے اسے طلاق دی, اب پتہ نہیں ہو ہی نہ گئی ہو. اگر ہو گئی ہے تو پھر اگلے سارے سیکوینسز اور کانسیکوینسز کے لیے تیار رہنا چاہیے, سب نتائج کے لیے تیار ہیں. اور پتہ نہیں میں دل میں دے بیٹھا ہوں اور یہ بیوی میرے لیے حرام ہو گئی اور اب میں اس کے ساتھ جتنی زندگی گزاروں گا حرام گزرے گی. تو بتائیے اس کے لیے چھوٹا میٹر ہے, اس کے لیے چھوٹا مسئلہ ہے. اس کے لیے یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے. اس کے لیے پوری زندگی یا تو شریعت کے مطابق حلال گزرنے والی ہے یا شریعت کے برخلاف حرام گزرنے والی ہے. اس کے لیے تو یہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے. اس کے لیے تو اس کی ضمیر کی خلش کا ساری زندگی کا معاملہ ہے کہ اگر وہ نہیں پوچھے گا اور اس کے دل کے اندر یہ خیال موجود ہے کہ یار ہو سکتا ہے میں نے اس طرح بولا تھا بیوی کو طلاق ہوگی, میں نے اس طرح دل میں سوچا تھا یا دل میں کہا تھا بیوی کو طلاق ہو چکی, لیکن وہ ڈر کے مارے پوچھ نہیں رہا اور نہیں پوچھ رہا. اب جب بیوی کے قریب جائے گا دل میں خلش موجود, یار پتہ نہیں میں نے طلاق دل میں دی تھی اور وہ ہو چکی ہے, اب میرا اس کے پاس آنا جائز ہے یا نہیں. تو اب بتائیے کہ وہ اپنے اس دل کی خلش کو مٹائے یا نہ مٹائے, وہ اپنے اس مسئلے کو حل کرے یا نہ کرے, وہ اپنے حلال و حرام کے اس فیصلے کو کسی سے پوچھے یا نہ پوچھے. تو اگر اس نے پوچھا ہے تو یہ پوچھنا اس کا اچھی چیز ہوئی یا قابل تنقید چیز ہوئی. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل وہ بعض اوقات تو اپنی ذات کی حد تک ملے تو بہت بڑے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے اسی لیے کہا تھا, مجھے کوئی بھی مثال دیتے تھے میں آپ کو اسی طرح کی ڈیٹیل عرض کرتا. آپ نے ڈائریکٹلی طلاق کی دے دی تو میں نے اسی کے اعتبار سے جواب دے دیا. تو عرض یہ ہے کہ اخباروں میں اگر یہ پوچھا جا رہا, اچھا اب آ جائیں, چلیں آپ یہ تو حلال و حرام کا پورا آپ نے دریا ہی بہا دیا کہ اتنا بڑا میٹر ہے. یہ مسجد میں جناب دایاں پاؤں رکھنا چاہیے بایاں پاؤں رکھنا چاہیے, اگر یہی مسئلہ پوچھا جائے تو عرض یہ ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. مسجد میں دایاں پاؤں رکھیں, نکلتے ہوئے بایاں پاؤں رکھیں, اس کا تعلق ہے مسجد کی تقدیس کے ساتھ, مسجد کی تعظیم کے ساتھ, مسجد کے ادب کے ساتھ. ٹھیک, ادب تعظیم یہ معمولی چیزیں نہیں. ادب اور تعظیم وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ جو مسجد کی تعظیم ہوتی ہے یہ اصل میں اس کے دل میں ایمان کی قوت ہوتی ہے جو اسے یہ تعظیم کرواتی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی اس طرح کی کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو ظاہراً وہ چھوٹی ہے لیکن اس کے پیچھے جو چیز آ رہی ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے. وہ ایمان ہے, وہ تعظیم ہے, وہ تقدیس ہے, وہ ادب ہے, وہ مسجد کا احترام ہے, وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو لہذا اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لوگ پوچھیں بالکل. ہاں یہ ہے کہ اتنی جہالت نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی نہ آتے ہوں. اتنا تو ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جو اس کے لیے بہت ضروری ہے یا جو اس کے لیے روزمرہ پیش آنے والا ہے اتنی معلومات اس کو ضروری ہونی چاہیے. اس میں صرف جو آپ سیڈنس کا پہلو ہے نا کہ یار تھوڑا سا ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے اس طرح کے سوالات پہ, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یار لوگوں کو اتنا تو علم ہونا چاہیے, یہ بھی اتنا تو علم ہونا چاہیے. یہ کیا یار اس کا بھی علم نہیں ہے, یہ پہلو ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو نہیں ہے اور اس نے پوچھا ہے تو بہرحال یہ اچھی ہی بات ہے, یہ خیر ہی کا. یعنی مطلب دین متین پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی ان معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے, پوچھتا ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ اچھائی کے ہی پہلو ہیں. حلال و حرام کا مسئلہ ہے تو وہ پتہ چل جائے گا, کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو وہ اس کے مطابق عمل کرے گا. اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اگر ہم ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں یا ان کویسچنز کو کہیں کہ یہ تو بہت اسمال تھنگز ہے یار, لوگ کیوں اس طرح پوچھتے ہیں, ان کو علم ہونا چاہیے, تو جو جن کو نہیں علم وہ اس کو پوچھنا چھوڑ دیں تو وہ اتنا دین سے دور ہو جائیں گے. تو یعنی یہ ایک اچھا رویہ ہے جو سوسائٹی میں ہے, تو اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اوبیسلی آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کے پاس ایک بندہ آ کے بولے گا پیٹ درد ہے, بولے یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے, کو کینسر وینسر بتاؤ اپنا یار, بولے حضور کینسر ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے بتا دوں آپ کو. اب بولے نہیں بھی چھوٹے موٹے کیس میں نہیں لیتا, بڑا سا لے کے آؤ کوئی. تو بھائی جب جو لے آیا وہ تو اس کو بتا دو, باقی تو اللہ نہ کرے اس کو ہو تو آپ کے پاس آئے. تو ہر مرتبہ کو بڑا ہی پوچھنے نہیں آنا ہوتا,
ہر مرتبہ، اور یہ دنیا کے ہر شعبے کے اندر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اخبار ہی لے لیں آپ، اخبار کے اندر کیا ایڈیٹر ہمیشہ بہت بڑا بلنڈر ہی رائٹرز کا نکالتا ہے؟ بڑے اچھے اچھے صحافی ہوتے ہیں، بڑے قلم کار ہوتے ہیں، زبردست لینگویج ہے، ادب، فصاحت، بلاغت، جامعیت، نالج، یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ان کا کالم ڈائریکٹ چھپتا ہے؟ ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس کی، ایڈیٹر ہوتا ہے، سب ایڈیٹر ہوتا ہے، اس کے بعد مین ایڈیٹر ہوتا ہے، وہ ان کے کالم میں سے چیزیں کاٹتے ہیں، خبر میں سے چیزیں کاٹتے ہیں، ٹھیک؟ تو کیوں کاٹتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اس نے کون سا یہ غلطی کی ہوتی ہے کہ پاکستان کے واقعوں کو اس نے کہا ہوتا ہے کہ یہ تاجکستان میں پیش آیا؟ اس نے پاکستان کے واقعوں کو پاکستان کا لکھا ہوتا ہے، اس نے اور چیز کو ریالٹی اور واقعیت کے مطابق ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن ایڈیٹر کہتا نہیں یار یہ جملہ یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے۔ اب اس کو اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے یار ایڈیٹر صاحب اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور حرکتیں دیکھیں کیا کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں کو کاٹنے پہ لگے ہوئے، تو ایک بیوٹی ہے، ایک سٹیٹس ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے اس کا اخبار کا، ایک اس کی معلومات کا، اس کی انفارمیشن کا، وہ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے سب ایڈیٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر ایڈیٹر ہوتا ہے، اور وہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالتا ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا ایسی غلطی کہ جس کے اوپر پھر ہلچل ہی مچ جائے پورے ملک کے اندر، یہ تو کبھی کبھار ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی ہی تاریخ دیکھیں تو ہمارے پچھلے 10 سالوں میں 15 سے 20 ایسی غلطیاں ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15-20 غلطیاں تو یار ایڈیٹر کی تو ویسے ہی چھٹی کرا دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر سب سے بڑا افسر بٹھایا ہوتا ہے، اخبار کی دنیا کے اندر تو ایڈیٹر ہی سب سے اوپر ہے نا، اسی کی اتھارٹی ہے، اس سے نیچے بڑے بڑے قلم کار بھی اسی کے نیچے ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بندے کو اتنے سے جملے کاٹنے کے لیے بٹھایا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے کہ یار کوئی بلنڈر مارے گا تو اس کی اصلاح کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں اصلاح کر رہے ہو؟ تو اگر خود اخبار کے اندر ہی ایک پورا سسٹم ہی اس طرح کا بنا ہوا ہے اور وہاں پر یہ کلام نہیں ہے، تو اگر اسی غریب اخبار کے غریب صفحے کے اوپر مذہبی معلومات کے بارے میں اور دینی سوالات کے بارے میں ایسے سوالات پوچھ لیے گئے تو اس کے اوپر بھی کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کی خوبی ہے جس طرح کا بھی دماغ ہو اس کو تسلی بخش جواب دینے کے لیے اسلام کے پاس جوابات موجود ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، سبحان اللہ، اور وہ مذہبی دائرہ کار میں آتا ہو تو اس کا بھی جواب ہے، اور کوئی چھوٹی سی معمولی سی بات ہو جو کسی فرد کی زندگی کے انتہائی انفرادی پہلو کے متعلق ہو تو اس کے متعلق بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے، اور ہم کیا کریں کہ خوبی کو ہی نقص اور عیب بنا کر لوگ پیش کرتے ہیں، تو یہ شاید ان کا اپنا نقص ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ مصعب، ہم نے پچھلے سلسلوں میں بندے اور اس کے خدا کے تعلق کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اسلام یہ کنیکشن جو ہے وہ کیسے کریٹ کرتا ہے، پھر یہ کنیکشن جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، پھر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ فوائد و ثمرات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، عبادت کے کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں، ضمناً ہم نے اس حوالے سے بھی گفتگو کی تھی۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ عبادت گزار ہیں، عبادت کرتے ہیں، معاشرے میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے کہ جو عبادات اور اس طرح کے الحمدللہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا وہ مصروف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فوائد اور ثمرات نظر نہیں آتے جو آپ نے بیان فرمائے تھے یا جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے جو یہ کہا نا کہ اسلام کے جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں اور اس کے فوائد بیان کرتے ہیں تو ہم جناب شرق و غرب کو ملا دیتے ہیں کہ ایسے فضائل ہیں، یہ فوائد ہیں، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، لیکن مسلمانوں کے اندر ہمیں وہ نظر تو نہیں آتے فوائد۔ مسلمان عمل تو اسلام پہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں تو ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، ایک مشاہدہ الہی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، روزہ رکھتے ہیں تو تقویٰ ملتا ہے، سیلف کنٹرول ملتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جس نے روزہ رکھا تھا وہ زیادہ غصے میں پھر رہا ہوتا ہے، تو ضبط نفس اس کا کیا ہوا، اس کا تو پہلے والا بھی ٹوٹ گیا۔ ٹھیک، حج کرنے والا جو ہے وہ بڑا اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، لیکن وہ پہلے جیسے حرام کھا رہا ہوتا ہے بعد میں بھی وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ اگر پہلے اس کا ڈنڈی مارنے کے ساتھ کاروبار چل رہا تھا، واپس آ کے بھی اسی طرح کر رہا ہوتا ہے۔ تو کدھر کا انقلاب اور کہاں گئے فوائد سارے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بات تو واضح ہے
ایک بلکہ میں یہاں پر ایک اصول عرض کرتا ہوں، یہ 20 جگہ آپ کو کام دے گا، اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو یہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے ان کے لیے ایک جواب ہے۔ ہمیشہ کوئی سوال جو اسلام کے خلاف ہو اس میں سب سے پہلے یہ متعین کر دیں کہ جو اس نے چیزیں بیان کی، یہ خامیاں، یہ خامیاں، یہ خامیاں، وہ ساری خامیاں اسلام کی ہیں یا مسلمانوں کی ہیں؟ سبحان اللہ، بہت باریک بات۔ ٹھیک، اسلام کی ہیں یا مسلمانوں کی ہیں؟ ڈنڈی اگر مار رہا ہے تو کون؟ مسلمان، نہ کہ اسلام۔ ٹھیک، بد اخلاقی کر رہا ہے تو مسلمان فرد، نہ کہ اسلام۔ اس طرح اچھا ایون کہ یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، دنیا میں سب سے بڑا پروپیگنڈا تو دہشت گردی کے حوالے۔ دہشت گردی کون کر رہا ہے، بندہ یا اسلام؟ اسلام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اسلام نہیں کر رہا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک بندے کو مارنا ایسا ہے جیسے سارے دنیا کے انسانوں کو مار دینا، یعنی ایک کو مارنا ایسا ہے جیسے 7.5 ارب لوگوں کو مار دینا۔ اللہ اللہ، ایک بندے کی زندگی بچانا ایسا ہے جیسے 7.5 ارب لوگوں کی زندگی کو بچا دیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ جس نے کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، خدا کا غضب ہے اس پہ، خدا کی لعنت ہے اس پہ، وہ عرصہ دراز تک جہنم میں رہے گا، اس کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ لہٰذا جب اعتراض ہو تو اعتراض میں فوراً دیکھیں کہ جو اس نے چیزیں بیان کی ہیں یہ اسلام کی یا مسلمانوں کی۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام پر ہونے والے 90% اعتراضوں کا جواب صرف یہ ایک جواب ہے کہ جو چیزیں بیان ہوں گی وہ مسلمانوں کی ہوں گی، اسلام کی نہیں ہوں گی۔ ایک بات، جو اسلام پر ہوں گی پھر کچھ اسلام پر بھی دائرہ کی جائیں، پھر ان کے جواب جدا ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم دیں گے، ٹھیک، اس کو ایک ایک کر کے ہم جواب دیں گے۔ اب آ جائیں، یہ جو آپ نے چیز بیان کی کہ ہم اسلام کے اتنے فوائد بیان کرتے ہیں لیکن ہمیں نظر تو نہیں آتے، ہمیں معاشرے کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر نظر تو نہیں آتے۔ اس کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ آپ کو کسی مرض کی میں دنیا کی سب سے بہترین دوائی لا کے دے دوں، لیکن آپ ساری کی ساری پرہیزیں توڑ کے اور بغیر کسی پابندی وقت کے وہ دوائی استعمال کریں اور بعد میں مجھ سے شکوہ کریں کہ جناب آپ کی دوائی نے تو کوئی فائدہ نہیں دی۔ آپ کو زکام تھا، میں نے آپ سے کہا کہ یہ دوائی ہے بہت اعلیٰ قسم کی، یوں کر کے آپ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ نے برف کے جناب ٹکڑیاں ڈال کے نا، پیسز ڈال کے گلاس کے اندر وہ دوائی کھائی، اس کو پیا اور اے سی کے سامنے چوڑے ہو کے لیٹ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور جہاں سینہ کھول کے اے سی کے آگے لیٹے ہوئے، اگلے دن آپ مجھ سے پوچھے مفتی صاحب دوائی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا یار۔ میں بولا اچھا یار، ہو نہیں سکتا، دوائی تو بہت اچھی ہے، دنیا کے بہترین فرم کے بہترین ڈاکٹر کی بنی ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے استعمال کیسے کی تھی؟ تو آپ بولا وہی برفانی پانی تھا، اے سی تھا، ہم تھے، تو یوں کر کے۔ تو میں کہوں گا حضور اس طرح تو پوری زندگی بھی آپ کو شفا نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں، ان پر عمل کیا اسی مینول کے مطابق ہوتا ہے، اسی تفصیل کے مطابق ہوتا ہے جس طرح عمل کرنے کا کہا گیا؟ نماز پڑھنے کا یوں فرمایا گیا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، خدا کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ تو یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، شروع نماز کے اندر تو بعضوں کا نیت بنا ہی لیتے ہیں لیکن تکبیر کے بعد فارغ۔ تو جب ایسی نماز پڑھی کبھی نہیں جس نماز کے پڑھنے کا فرمایا تھا، تو وہ جو فضائل و ثمرات و فوائد تھے وہ تو اس نماز کے تھے جو اپنے پورے دائرہ کار اور اپنے طریقہ کار کے مطابق ادا کی جائے، جسے اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے، نماز کو قائم کرنا، یعنی ظاہری باطنی آداب کے ساتھ اسے ادا کرنا۔ اسی طرح روزہ تھا، روزہ یہ تھا کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے، جنسی اور کھانے پینے کی، اور اس کے ساتھ آپ نے تصور عبادت میں رہنا ہے کہ میں ایک عبادت کی ادائیگی کر رہا ہوں جس کا ایک مقصد مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ مجھے تقوی اور اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ لیکن اگر رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ساتھ ہی پورے ملک کے اندر کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہو جائیں، چوری کی بجلی کے ساتھ جناب لائٹیں لگیں، اور جو کبھی نہیں بھی کھیلے تو وہ بھی کھیلنا شروع کر دیں، ٹھیک، تو جب اچھا اگر کسی آدمی کا وقت نہیں گزرتا تھا تو اس نے کہا یار وقت نہیں گزرا، استاد ٹی وی چلاؤ، کچھ نہ کچھ دیکھو،
اب وہ یہ ٹی وی دیکھ کے وقت گزار رہا ہے، یا وہ کہہ رہا روزہ نہیں گزرا سو جاؤ. تو جب اس نے سارے الٹ کام کر کے ہی اس نے روزہ گزارنا ہے، اس کی شب بیداری کرکٹ کے اندر ہے، اس کی شب بیداری دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ہے، اس کی شب بیداری اگر کراچی میں تو چلو یار کلفٹن چلتے ہیں، وہ کونے والے ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے نا ساری رات نا وہ کیا نا وہ نیا سا حکا آ گیا نا شیشے والا، تو وہ پئیں گے. تو اگر یوں کر کے روزہ رکھنا اور شب بیداریاں کرنی اور رات گزارنی ہے تو بتائیے اس کے اوپر کہاں سے روحانیت آ جائے گی، اس کے اندر روحانیت کہاں سے آ گئی؟ تو بات یہ ہے کہ عمل الٹ کیا جاتا ہے. اچھا یہ اعتکاف ہے، اعتکاف کا مطلب تھا کہ بندہ بندوں سے کٹ جائے، خدا سے جڑ جائے، اس کا خدا سے تعلق قائم ہو جائے. لیکن ابھی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر افطار ہوئی اور ادھر سارے دوست یار جمع ہے محلے کے، جناب آ رہے ہیں، چلو وہ عاطف نہیں ہے وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، چلتے ہیں اس کے پاس چلتے ہیں. اب سارے کے سارے جمع ہیں، اب مسجد کے اندر ایک گروپ یہاں بیٹھا ہوا، ایک وہاں بیٹھا ہوا، ایک وہاں بیٹھا ہوا، ساری رات گپیں ہیں باتیں ہیں. اچھا یار بتا میچ کا کیا ہوا، اچھا وہ بتائے گا یا یہ ہوا، اچھا اس نے نہیں کوئی اسکور بنایا، اللہ اللہ یار اس کو ٹیم سے نکال دو. وہ ادھر ہی بیٹھ کے ملک کی ٹیم سے نکال رہے ہوتے ہیں، بیٹھ میری طرف سے تو یہ فارغ ہے بھائی، اس کو نکال دو. تو جب اس انداز کے اندر اعتکاف ہوگا تو بتائیے اس اعتکاف کی برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ ورنہ تو اعتکاف یہ تھا کہ 10 دن بندے نے بندوں سے تعلق توڑا، خدا سے جوڑا. اب وہ عبادت میں ہے، وہ ذکر میں ہے، وہ تلاوت میں ہے، وہ مراقبے میں ہے، وہ اپنی آخرت کی فکر میں ہے، وہ قبر کی فکر میں ہے، وہ قرآن سمجھنے کے اندر ہے، وہ دین سمجھنے کے اندر ہے، دین سیکھنے کے اندر. اس کے اثرات دیکھیں، آپ دیکھیں وہ بھی تو ہے نا جو جیسے فیضان مدینہ میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پوری زندگی بدل جاتی ہے. یہ زندگی اس کی کبھی نہیں بدلتی جس کے اذان مغرب کے ساتھ ہی دوست آ کے جمع ہو جاتے ہیں، جو تراویح آگے ہو رہی ہے اور یہ دوستوں کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اور دوست جناب چکن اور فرائی کڑھائی رنگ برنگی چیزیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر پکنک منائی جا رہی ہوتی ہے. یہ نہیں بدلتا. لیکن جو پراپر آداب کے ساتھ وہی اعتکاف کر رہا ہوتا ہے، اس کا اعتکاف اس پہ اثرات چھوڑتا ہے، اس کی ساری زندگی بدل جاتی ہے. انہی کے اندر کوئی نگرانی شورا بھی نکل آتا ہے. نگرانی شورا کہ یہ نا اعتکاف ہی بیٹھے تھے. اچھا ہمارے یہ مفتی فضیل صاحب وہ بھی اعتکاف سے ہی جو نا وہ اس طرف آئے اور یہ سارا ہوا. تو ہزاروں لوگوں میں جو چینجنگ آتی ہے وہ اس اعتکاف سے آتی ہے جو صحیح طریقے سے کیا جائے. تو جب صحیح طریقے سے نہیں کرتے نا تو قصور اپنے عمل درآمد کا ہے، اسلام کی تعلیمات کا نہیں. اسلام کی تعلیمات اپنی جگہ پوری ہیں، پرفیکٹ ہیں، جامع ہیں، کمپریہنسو ہیں، اعلیٰ ہیں، عمدہ ہیں، پرز حکمت ہیں. لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے. مدی چینل کے ناظرین، بہت ہی خوبصورت بات مفتی صاحب نے. اگر مفتی صاحب کے پورے جواب کو سمیٹا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمی اگر کہیں ہے تو وہ مسلمانوں میں ہے. اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، رہنمائی ہی رہنمائی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے. اسلام پر جو صحیح طریقے سے عمل کرے گا اسے فوائد بھی ملیں گے، ثمرات بھی ملیں گے، فضائل بھی ملیں گے، کامیابی بھی ملے گی. اور جو اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے سے محروم ہو جائے گا تو اس طرح کی خرابیاں، اس طرح کے نقائص اور عیوب شاید ان میں نظر آ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر میں یہاں پر پڑھتا ہوں جی، وہ اس سے کافی ریلیٹڈ ہے. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. سبحان اللہ. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.